हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो भला है और उसकी शफकत होती है। आमीन। आइए कलाम खुदा में से जानने की बातें अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या समझाना चाहता है, खुदा का कलाम क्या हमें सिखाना चाहता है, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में क्या काम करना चाहता है। आइए कलाम मुक़द्दस में देखेंगे। और साथ निकालेगा ज़बूर 126 और उसकी 5वीं है। कलाम खुदा में से ज़बूर 126 और उसकी 5वीं है। कलाम खुदा में ज़बूर 126 उसकी 5 आयत कलाम खुदा में लिखा है, जो आंसुओं से बोलता है वो खुशी के साथ काटेगा। आंसुओं के साथ बोलने वाले लोग, यानी कि आंसू बहाने वाले लोग, खुदा को बड़े पसंद हैं। शायद हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो आंसू बहाते हैं, जो खुदा के ज़रूर गिड़गिड़ाते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा गया कि खुदा के लोग घुटने टेक कर खुदा के ज़रूर दुआ करते थे। और जब घुटने टेक कर दुआ करते थे तो वो आंसू बहाते थे, वो रोते थे खुदा के ज़रूर। और यिर्मयाह नबी कहता है, काश मेरा सर खड़ा होता और मैं अपनी कौम के लिए आंसू बहाता है। यानी कि यिर्मयाह नबी इस बात के लिए जो है परेशान है, वरिड है कि मैं अपनी कौम के लिए आंसू बहाऊं, और इतने आंसू बहाऊं कि मेरा सर खड़ा होता और आंसू रुकते ही ना। आज भी देखें, उस वक्त का दौर भी यही था कि लोग खुदा के घर में नहीं जाते थे, लोग खुदा की ताबेदारी नहीं करते थे, लोग खुदा के ताबेदार फरमाबरदार नहीं थे। लोग बुतों के पीछे भागते, लोग जादूगरी के पीछे भागते, लोग जो है वो और काम करते, लेकिन खुदा की नज़दीकी में नहीं आते थे। और आज भी वही कलाम है, आज भी वही बात है कि दाऊद नबी ये बात लिखता है कि जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। आज भी वही बात है, आज भी खुदा के लोग, खुदा के खादम आंसू बहाते हैं। आज भी खुदा के लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं कि हमारी कौम पर खुदा जो है वो रहम करे। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो सुन सुनकर सुन हो गए हैं, लेकिन खुदा की तरफ मुंह नहीं हो गए। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में अमाल की किताब पढ़े तो उसमें पौलुस के बारे में लिखा गया। पौलुस जो है वो ऐसा शख्स था कि मसीह लोगों को कत्ल करता था। मसीह लोग जहाँ पर भी उसको पता चलता कि फलां जगह पे मसीह लोग जो हैं वो इबादत कर रहे हैं, तो उनके घरों में घुसकर, उनकी इबादत गाह में जाकर, जहाँ पर वो इबादत करते थे उस जगह पर जाकर उनको कत्ल कर देता था। और उसने उस वक्त के हाकिम से चिट्ठियाँ ली और कहा कि मुझे दमिश्क की तरफ भेज, ताकि मैं वहाँ पर जाकर भी लोग जो मसीह की इबादत करते हैं उनको क्या करूँ, कत्ल करूँ। उस वक्त वो साउल था, उसका नाम साउल था। और जब वो चिट्ठियाँ लेकर जा रहा है तो ऐसा हुआ कि रास्ते में जाते जाते उस पर खुदा का नूर जो है वो चमका और एकदम से वो घोड़े पर से गिर पड़ा। उसकी बिनाई जाती रही और आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। दूसरे कहा, खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं, तो मेरे लोगों को परेशान करता है, तो मेरे लोगों को कत्ल करता है। तो उसकी आंखों के ऊपर झिल्ली छा गई, उसकी बिनाई, आंखों की रोशनी बंद हो गई। और लोगों ने क्या किया, उसके साथियों ने पकड़ा और उसे एक घर में ले गए। और वहां पर जाकर
ہنانیہ نام ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کی اور اس کی آنکھوں پر سے جھلی جو تھی وہ اتر گئی اور وہ پھر سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کی طرف غور کرتے ہیں، جب خدا کی طرف اپنی توجہ لگاتے ہیں، تو خدا ہمیں مصیبت میں سے بھی نکالتا ہے۔ اس کے لیے پریشانی تھی، کیونکہ 3 دن اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور 3 دن کا اس نے روزہ رکھا، اور خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور خدا نے اس پر رحم کیا، اور پھر اس کو کہا، اس پر جو کلام نازل ہوا وہ یہ کلام تھا، اس کو کہا گیا کہ تجھے میری خاطر جو دکھ سہنو گے وہ تجھے بتا دیے جائیں۔ اب تجھے بتائے جائیں گے کہ تو میری خاطر کتنے دکھ سہے گا۔ مسیح لوگ جو ہیں، جب خدا کے لوگ، خدا کے خادم جب خدمت پہ آتے ہیں تو پھر ان کے لیے مصیبتوں کے، دکھوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں حکمت، قوت، طاقت دیتا ہے کہ ہم ان سارے دکھوں، مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی اس پر کھا لگاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ خدا ہمیں حکمت دیتا ہے، خدا ہمیں قوت دیتا ہے۔ اگر پریشانی بھی آ جائے، بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بولتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹتا ہے۔ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے خوشی ان کے پاس آتی ہے، دنیاوی خوشی ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ہم گھر لے لیتے ہیں، چند دن خوشی رہتی ہے، یا کچھ چیز لے لیتے ہیں، چند دن کی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، جب اس کی حضوری میں آتے ہیں، تو یہ خوشی ہماری زندگی میں آخری دم تک رہتی ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ یہ ایسی خوشی ہے کہ ہم مر بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم اس امید میں مرتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم وہاں پر جائیں گے جہاں میرا اور آپ کا خدا ہے۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کی خوشی ہے، اور جو آنسوؤں کے ساتھ بوئیں گے وہی خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ آنسوؤں کے ساتھ بونا سیکھ لیں، آنسو بہانا سیکھ لیں۔ جب ہم آنسو بہائیں گے تو پھر برکت ہے، جب آنسو بہائیں گے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر خوشحالی آ جائے۔ ہم آنسو نہیں بہاتے، ہم خدا کے روح کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے، ہم خدا کے پاک روح کو موقع نہیں دیتے کہ وہ ہماری زندگی میں آئے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو روح القدس ہے وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، وہ آئے بار بار کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ ہم خدا کے نام کو تو قبول کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو خدا کے نام پر نہیں لگاتے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، لیکن مسیحیوں والی بات ہمارے اندر نہیں ہوتی، ہم نام کے مسیح بن جاتے ہیں۔ زبور 71 اور اس کی بعد میں آیت میں لکھا ہے، اے خدا مجھ سے دور نہ رہے، اے میرے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر۔ کلام خدا میں یہ بات لکھی گئی کہ اے خدا مجھ سے دور نہ رہے۔ کیا ایک خوبصورت بات ہے، اور لکھا گیا کہ اے میرے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جب ہم اپنے خدا کو پکارتے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے جلدی آ جاتا ہے۔ جب ہم اپنے خدا کو پکارتے ہیں، ہم مصیبت میں بھی ہوتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے لیے پہنچ جاتا ہے۔ صدرک مسک اور عبدالرجو جب بھٹی میں ڈالے گئے تو اس سے پہلے کنورسیشن جو تھی، جب نبوکدنضر بادشاہ سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا، اے نبوکدنضر بادشاہ، ہم جلدی بھٹی میں بھی چلے جائیں گے، ہم بے شک ہمارا خدا ہمیں بچانے کے لیے نہ آئے لیکن ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ہمارا خدا ہمیں بچائے یا نہ بچائے، لیکن ہم اس بات پہ
کہ ہم اگر بھٹی میں بھی جائیں گے تو ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. انہوں نے اس بات پر ایمان رکھا تھا. تو میرے عزیزو، جب خدا پر ایمان ہو، جب خدا پہ بھروسہ ہو، تو وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. ان کا ایمان تھا کہ ہمارا خدا جو کہ ہر مصیبت میں ہمیں جو ہے وہ بچا سکتا ہے، تو ان کا ایمان تھا کہ ہمارا خدا ہمیں ضرور بچائے گا. اور صدرک مسک عبدالنجوب کو جب جلتی بھٹی میں ڈالا گیا تو میرے عزیزو دیکھیں کہ خدا خود موجود ہوا ان کو بچانے کے لیے. آج ہم بھی اگر مصیبت میں ہوتے ہیں، آج ہم بھی اگر پریشانی میں ہوتے ہیں، آج ہم بھی اگر کسی پریشانی مصیبت میں آ جائیں، تو ہمارا خدا ہمیں بچانے کے لیے موجود ہوتا ہے. کبھی آپ اپنی زندگی میں ریلائز کر کے دیکھیں، آپ کبھی مصیبت میں آ جائیں، پریشانی میں آ جائیں، تو آپ کا خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بچاتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر معجزہ کرتا ہے. آپ پہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے مصیبتوں سے رہائی دی ہے. تو میرے عزیزو، کلام یہ فرماتا ہے خدا مجھ سے دور نہ رہے. اے خدا میری مدد کے لیے جلدی آ. یہ ایک دعا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے. اور ہم جب خدا کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے. اکھیاں چکنا محول پہاڑا مدد لی میں کس نے پکارا. جب ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھائیں گے، جب ہم اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں گے، تو ہمارا خدا آسمان سے ہمارے لیے مدد بھیجے گا. آمین، ہلیلویا. میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے. خدا جو ہے وہ ہماری سوچوں کو جانتا ہے. خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا رحم کرتا ہے، خدا رحیم ہے. وہ کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وفا ہے. تو میرے عزیزو، اس کا کہر دم بھر کا ہے. اس کا کہر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے. غصہ تو وہ کرتا ہے لیکن ہلاکت نہیں کرتا. خدا غصہ ضرور کرتا ہے، خدا ہمیں سزا ضرور دیتا ہے، لیکن ہماری ہلاکت نہیں کرتا. خدا کو غصہ آتا ہے لیکن وہ ہماری اگر ہلاکت کرنا چاہے تو ہم تو دنیا میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. میرے عزیزو، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا پیار ہے جو وہ ہم سے کرتا ہے اور وہ اپنا رحم ہم پر برساتا ہے. زبور 119 اور اس کی ورس نمبر 133 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے. میرے عزیزو، اپنے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے کلام میں میری رہنمائی کر. زبور نویس یہ بات لکھتا ہے، کہتا اپنے کلام سے میری رہنمائی کر. اس کے کلام سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اس کے کلام سے ہمیں دنائی ملتی ہے، اس کے کلام سے ہمیں عقل ملتی ہے، اس کے کلام سے ہمیں قوت ملتی ہے. اور اس کا کلام ہی ہے جو ہمیں ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ کرتا ہے. داؤد کہتا ہے، وہاں موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ اس کا کلام کیا کرتا ہے؟ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور کہتا ہے کوئی بدکاری جو ہے مجھ پر تسلط نہ پائے. بدکاری، تسلط، یعنی کہ کوئی بدکاری وہ مجھ پہ تسلط نہ پائے، یعنی کہ مجھ پہ حاوی نہ ہو، مجھے اس کے شکنجے میں نہ جانا پڑے. بدکاری مجھے اپنے شکنجے میں نہ کھینچ لے، بلکہ وہ مجھے محفوظ کرے. خدا کا کلام جب ہمارے اندر ہوگا تو ہم ہر بلا سے محفوظ رہیں گے اور ہر طرح کی بدی برائی سے محفوظ رہیں گے. جب کلام ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم ابلیس کے ہاتھوں میں ہیں. جب کلام ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم مصیبت میں ہیں، ہم ڈینجر زون میں ہیں. تو ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، پہچان کرنی ہے کہ کیا میرے اندر کلام ہے. کلام زبور نویس کی بات لکھتا ہے کہ اپنے کلام سے میری رہنمائی کر. جب ہمارے اندر کلام ہوگا
تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا. اور جب کلام ہمارے اندر ہوگا تو ہم ہر مصیبت ہر پریشانی پر غالب آئیں گے. کلام نہیں ہے ہمارے اندر تو ہم مصیبتوں میں ہیں, ہم پریشانیوں میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم کلام سے دور ہیں. ہم عہد باندھتے ہیں لیکن عہد پر قائم نہیں رہتے. ہم خدا کے ساتھ وفا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں, ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری جو ہے وہ مدد کرے, لیکن پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پہلے ہمیں خدا کے ساتھ چلنا پڑے گا, پہلے ہمیں خدا کی جو ہے وہ فیور میں آنا پڑے گا, پھر خدا ہماری فیور کرے گا, پھر وہ اپنے آسمان کو ہمارے لیے کھول دے گا. جب تک ہم خدا کی حضوری میں نہیں آئیں گے تب تک خدا جو ہے ہماری مدد نہیں کرے گا. خدا کی حضوری میں آئیں تاکہ خدا ہماری مدد کرے. میرے عزیزو, خدا جو ہے وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, اور کلام ہمیں یہی فرماتا ہے کہ اپنے کلام سے میری کیا کر رہنمائی کر. خدا اپنے کلام سے ہماری رہنمائی جب کرتا ہے تو ہم ہر طرح کی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں, ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. تو میرے عزیزوں, خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں کہ خدا ہماری رہنمائی کرے. کلام مقدس میں سے آج ہم نے پڑھا ہے, جو آنسوؤں کے ساتھ بولتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. آنسوؤں کے ساتھ بولنا شروع کرتے ہیں, آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور آنا شروع کرتے ہیں. ہمارے دل شادمانی سے بھر جائیں گے. آنسو بوئیں گے تو شادمانی آئے گی, آنسو بہائیں گے تو خدا آپ کی زندگیوں کے اندر جوائے لے کر آئے گا, خوشی لے کر آئے گا. اگر ہم آنسو نہیں بہاتے تو ہماری زندگی کے اندر خوشی نہیں آئے گی. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کوئی میریکل کرے, خدا ہمارے لیے کوئی معجزہ کرے, لیکن معجزہ تبھی ہوگا جب ہم آنسو بہائیں گے, آنسوؤں کے ساتھ بوئیں گے, آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور آئیں گے, تو پھر خدا ہماری زندگی کے اندر معجزات کرے گا. میرے عزیزو, آج کا جو خوبصورت کلام, خوبصورت جو میسج ہے, جو پیغام ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے آنسوؤں کے ساتھ بونا ہے تاکہ خدا ہماری ہر طرح سے مدد کرے. جب آنسوؤں کے ساتھ بونا سیکھ لیں گے تو پھر خدا برکت دیتا ہے. کیونکہ ایک انسان جب زمین پر ہل چلاتا ہے, زمین کو نرم کرتا ہے اور پھر اس کے اندر بیج بوتا ہے, پانی لگاتا ہے. تو ہم نے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور آنسوؤں کے ساتھ اس کلام کو اگانا ہے. جب کلام اندر ہوگا, آنسو بہائیں گے تو وہ پھلدار درخت بنے گا, اور وہی کلام ہماری زندگیوں کے اندر برکت کا باعث بنے گا. وہی کلام ہمارے خاندانوں کے اندر برکت کا باعث بنے گا. یہی کلام ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جائے گا. کلام نہیں تو ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ہے. کلام ہے تو ہمیشہ کی زندگی ہے. کلام ہے تو ہم خوشی کے ساتھ جو ہے ہر کام کرتے ہیں. میرے عزیزو, خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں. خدا کیونکہ آپ کی زندگی میں میریکل کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کی زندگی میں معجزات کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ بونا شروع کر دیں. آنسوؤں کے ساتھ بوئیں گے تو برکت آئے گی. آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور آنا شروع کر دیں تو خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے معجزات کرے گا اور ہماری سوچ سے بڑھ کر خدا کام کرے گا. سو میرے عزیزو, خدا اس کلام کے سلسلے سے آج ہمیں بڑی برکت دے. آمین.